वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसे कि मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं अफवाह और खौफ व हिरास खबर की तस्दीक के हवाले से। अफवाह क्या है, ऐसी खबर क्या है, ऐसे खौफ व हिरास फैलाने वाले अनासिर क्या हैं जो हम सोशल मीडिया पे या अपने ग्रुप्स में या और वेबसाइट्स में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और बग़ैर तहकीक के उनको सर्कुलेट भी कर देते हैं। हमारे पास एक खबर आई, हमने उसको पढ़ा और हमने फौरी तौर पे अपने 2-3 ग्रुप्स में उसको शेयर कर दिया। ये नहीं करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी से अंजाम देनी है। ख़ास तौर पर बच्चों के किडनैप के हवाले से बहुत सारी खबरें पिछले चंद दिनों से गर्दिश कर रही हैं, जिनमें हकीकत है या नहीं है, अगर सदाकत है तो कितनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने सेगमेंट में बात करूंगा और मौजूद मेहमान भी मुझे ज्वाइन करते रहेंगे। पुलिस के ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो डिटेल्स हमारे सामने आएंगी वो शेयर करेंगे। और इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, जो कि कंट्रोलर न्यूज़ हैं PNN न्यूज़ के। इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आजकल जो बहुत रूमर्स चल रही हैं, अफवाहें सरगर्म हैं, सोशल मीडिया पे देख लें, लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई वीडियो सर्कुलेट हो रही है, लोग परेशान हैं बच्चों को स्कूल भेजने में, घर से बाहर निकालने में। तो ये जो रूमर्स हैं किडनैप के हवाले से, बच्चों के हवाले से, इनमें कितनी सदाकत है? रूमर्स तो बिल्कुल निजामी साहब फैली हुई हैं जी, लेकिन जब हम डाटा की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है जिस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अफवाहें ज़्यादा हैं और उससे हकीकत इंतहाई कम। जी, मतलब मेरे पास जो अदाद शुमार हैं पिछले 3 दिन के, उसमें लाहौर में जो है 11 अगवा हुए हैं लोग, जी, और उसमें बच्चे जो हैं उनमें से एक है वो भी वालदा के साथ है। यानी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो अगवा हुए हैं या नहीं, और उनमें से भी 2 लोग जो हैं बाजियाब हो चुके हैं। तो इसमें लोग असल में ऐसे ही इनसिक्योरिटी का शिकार है, गैर यकीनीपन का शिकार है, तो इसमें अफवाहें जो हैं कुछ ज्यादा गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। तो ज्यादातर लोग जो डिस्कस करते हैं वो ये कहते हैं कि फलां मोहल्ले में या फलां एरिया में ये सुना, फिर उसको वो सोशल मीडिया में अपनी तरफ से पूरी नेक नीति के साथ आगे फैला देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बदनीति के साथ नहीं, नेक नीति के साथ वो बाकियों को भी खौफजदा कर देते हैं। यानी वो केयर के नाम पे केयर जो है ना वो कर देते हैं, वेरी गुड, खौफजदा कर देते हैं। जी जी, केयर के नाम पे स्केयर कर देते हैं लोगों को। अच्छा ज़हीर अहमद बाबर साहब, जैसे आप अभी फरमा रहे हैं, आपके पास पूरी टीम है, क्राइम की बीट करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल इशू की बीट करने वाले लोग हैं, सोशल इशू की बीट करने वाले लोग हैं। आपके पास जो आपकी टीम फिगर्स लेके आती है वो क्या बताती है कि एक्चुअली, जैसे आपने बताया कि लाहौर जैसे शहर में एक बहुत बड़ी तादाद है, करोड़ों की तादाद में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर आपने 10 केसेस जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए उनमें से आपने रिकवरी के हवाले से भी बताया। तो आपके पास जो फिगर्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आपके पास हो रही हैं चीज़ें, इसी हवाले से वो क्या हैं? जी, उसमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है जैसा डिस्कस हो रहा है, स्पेशली बच्चों के हवाले से नहीं है। हाँ, ये रूमर्स के हवाले से जरूर सुनने में आता है कि जी फलां एरिया में ये हो रहा है, लेकिन चूंकि हम उसको डिग आउट करते हैं कि जी क्या उसकी कोई FIR दर्ज हुई है, क्योंकि अब ये पहले वाला मामला नहीं रहा कि वालिदैन जो हैं वो FIR दर्ज ना करवाएं, वो अब करवाते हैं, और FIR दर्ज करवाना अब पहले की तरह मुश्किल भी नहीं रहा, वो कर भी ली जाती है। तो अदाद शुमार जो हैं वो इससे बिल्कुल हटके हैं जो अफवाहें फैलाई जा रही है। वो मैंने आपको बता दिया कि लोग कुछ तो करना है तो सोशल मीडिया की हर खबर जो है या हर इतला जो है उस पर एतबार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं है जैसे कि मीडिया हाउसेस में होता है कि हम तो रिपोर्टर जो है वो स्टोरी भी दे तो उसके ऊपर उसको पूरी एक इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ता है कि इस स्टोरी के ये लूप होल्स हैं तो इनको देखा जाए। तो सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो दैट्स वाई उसकी वजह से लोग अक्सर किसी न किसी वजह से खौफजदा रहते हैं और कोई ना कोई रूमर चलती रहती है। ठीक है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि खबर की तस्दीक किए बगैर हम उसको नशर नहीं करते, हमारी जिम्मेदारियों में ये भी शामिल है, बिल्कुल वजह कहा आपने। लेकिन सोशल मीडिया पे सर, जैसे आप ये भी देखते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, खैर खाही के हवाले से जैसे आपने बात की कि दूसरों की फलाह और बेहतरी के लिए भी कोशिश की जाती है कि ऐसी चीज़ों को सर्कुलेट किया जाए कि सब हिफाजत करें, अब बच्चों के हवाले से हो, बड़ों के हवाले से हो। लेकिन सर एक चीज़ और भी है,
وہ آپ کے بھی نوٹس میں ہوگی کہ ایسی خبر جو کہ 1 مہینہ پہلے چلی تھی، اگر کوئی بچہ کڈنیپ ہوا ہے یا لاپتہ ہوا ہے، وہ 2-2 3-3 4-4 اور سم ہاؤ وہ 6 ماہ یا سال کے بعد بھی وہی خبر چل رہی ہوتی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جبکہ وہ بچہ ریکور ہو چکا ہوتا ہے. جی بالکل، اس پہ احتیاط کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کسی اور کا نہیں، خود اپنے آپ کو ہی خوفزدہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک سٹوری اس طرح سے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو وہ لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے کہ جیسے انہیں ریسیو ہوئی یا منقول کر کے چلا دیا جاتا ہے. جی تو ایسی چیزوں سے تو بڑی سختی سے ہمیں ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر جانے اس کو آگے نہ بڑھا دیا کریں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ دروغ بگردن راوی. جی یہ والا شاید کہانیوں میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں خاص طور پہ جب کہ ہم ویسے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں پریشانیوں میں ہیں، فائنینشیل مسائل میں ہیں، اس میں اگر وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اتنا انسیکیور ہو جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے کہ پھر ہمیں کسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی ایک دوسرے کو خوفزدہ کر رہے ہیں. تو وہی کام تو ہم خود کر لیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کی ایک چھوٹے سے کلک کے لیے، مطلب اس کو ہم پیسٹ کر دیا جانے بغیر کہ یہ سچ بھی ہے کہ نہیں. تو اعداد و شمار اس کی تردید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظہیر احمد بابر صاحب، کنٹرولر نیوز PNN ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. جیسے ظہیر صاحب نے بھی ابھی بات کی، بات وہی ہے کہ اگر کوئی بھی خبر آپ اگر اس کو آگے نشر کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بتانا چاہتے ہیں، بہتری کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے. اور بچوں کے حوالے سے جیسے آج خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ خاص طور پر بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، کہیں پہ ٹیوشن لینے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں یا ہم ان کو آؤٹنگ کے لیے ہی لے کے نکلنا چاہتے ہیں تو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، عالم دین ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ خبر کی تصدیق کے حوالے سے کہ دین ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے اور ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا کہ اسلام کسی بھی اطلاع کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتا ہے اور بغیر تصدیق جھوٹی اطلاع کو پھیلانے کے بارے میں جو احکامات فرمائے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ شکریہ جناب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہمارے دین میں، قرآن اور سنت میں اس حوالے سے نہایت واضح احکام موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. جی ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو، بعض لوگوں کو اپنی بے خبری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچاؤ، پھر تم اپنے کیے پر پشیمان اور نادم ہو جاؤ. لیکن پہلے تصدیق کر لیا کرو کہ بعد میں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وجوباً حکم دیا ہے کہ تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق بات آگے مت بڑھایا کرو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو یہ وصیت اور ترغیب دی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ، امن والا معاملہ ہے یا خوف والا معاملہ ہے، تو اس کو ایسے پھیلانا نہیں ہے، اس کی اشاعت نہیں کرنی. جو حکام ہے، حکمران ہے اور متعلقہ ادارے ہیں، ان تک بات پہنچانی ہے، ویسے ہی اس کو عام نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ اہل نفاق ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امن والی بات آتی ہے یا خوف والی بات آتی ہے تو یہ اس بات کی اشاعت کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر یہ لوگ اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اولو الامر ہے، جو حکمران ہے، وہ ان کے پاس لے کے جاتے تو عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو اہل علم اس بات کی تہ تک پہنچ جاتے اور جو مناسب بات ہوتی تو وہ پھر کر دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، اور جو لوگ ایسے افواہیں پھیلاتے ہیں اور بغیر تحقیق کی باتوں کو نشر کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، مسلمان معاشرے میں خوف پھیلتا ہے، جی تو اس کی اجازت نہیں دی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے اندر خوف پیدا کرے، مسلمان کو ڈرائے، جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے تو قرآن مجید نے سخت سزا مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور یہ افواہیں اڑانے والے لوگ مدینہ منورہ کے اندر، اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، پھر آپ کے پاس اور آپ کے پڑوس میں یہ لوگ نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑی دیر۔ مقصد یہ کہ ان کو سزا دینے کے لیے ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، تو ان کو سزا ملنی چاہیے جو افواہیں پھیلاتے ہیں اور اسی طرح بغیر تحقیق کی باتوں کو نشر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب بڑا مفصل آپ نے بیان کیا سارا، ایک رہنمائی اور بھی چاہیے، یہ فرمائے گا کہ جو افواہیں پھیلانا ہے یہ سنگین معاشرتی جرم ہے، جیسے آپ نے ابھی پہلے فرمایا کہ اس کی ممانعت ہے، دین سختی سے منع کرتا ہے، اس جرم کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں دین ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ ایک جرم ہے اور واقعی سنگین جرم ہے۔ اس کے لیے جو سزا ہے وہ قاضی اور جج اور حکومت وقت کے ثوابت پہ ہے۔ اگر وہ اس کے لیے جو بھی سزا طے کرتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں وہ شرعی سزا ہوگی جب ایک قانونی مراحل سے وہ بات طے ہو جائے۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں پھیلاتے ہیں، یہ اس کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، اس بندے کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنتا ہے آگے پھیلا دیتا ہے، سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتا ہے بغیر تصدیق کے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی فرمائے گا کہ معاشرے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا کس قدر خطرناک ہے؟ جیسے ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو ہمارے مختلف میڈیم ہیں کہ لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ہم ان گروپس میں ایڈ ہیں، آپ ایڈ ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو خبر پہنچاتے ہیں، لیکن یہ خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے بہت سی خبریں نشر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے گروپس میں شامل کی جا رہی ہیں، اغوا کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں اگر ہم پولیس کے نمائندگان سے بات کریں یا اس کے بارے میں تحقیق کریں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کافی پرانی خبر تھی، اب وہ خوش قسمتی سے بچہ بھی بازیاب ہو چکا ہے یا بچی جو بھی ہے وہ بازیابی کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ہے، لیکن وہ خبر چل رہی ہوتی ہے۔ تو سر یہ کتنا خطرناک ہے؟ دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ یہ بھی رہنمائی دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسی زمرے میں یہ ساری باتیں آتی ہے کہ یہ جھوٹ پھیلانے والی بات ہے، بغیر تحقیق کے آگے نشر کرنے والی بات ہے۔ اور اس بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے بئس مطیۃ الرجل زعموا، یہ بندے کی بری سواری ہے، زعموا کے لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ یہ بات کہی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، دوسرے، یہ بئس مطیۃ الرجل، یعنی بندہ جو سوار ہوتا ہے تو اس کو اپنی لیے ایک سواری بنا کے آگے جاتا ہے، تو یہ نہایت خطرناک جرم ہے۔ اور اس کو نشر کرنا، آگے پھیلانا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا بغیر تحقیق کے، یہ تو مسلمانوں کو ڈرانے والی بات ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے والی بات ہے اور معاشرے کے امن اور سکون کو برباد کرنے والی بات ہے۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات فی الواقع ہے تو اس کے لیے ادارے ہیں، پولیس ہے، تھانے ہیں اور جو متعلقہ حکام ہیں ان تک بات پہنچاؤ، نہ یہ کہ ایسے عام ایک خوف میں لوگوں کو مبتلا کر دو کہ بچہ اسکول بھی نہیں جا سکتا، اسکول جاتا ہے تو خوف میں مبتلا ہوتا ہے، مدرسے جاتا ہے اسکول میں خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح جہاں بھی جاتا ہے ماں باپ کے دل پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک آفت ہے، ایک وبا ہے جو ان لوگوں کی طرف سے لوگوں پہ آئی ہے، تو یہ بڑے مجرمین ہیں اور ایسے لوگوں کو یعنی حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کا پیچھا کر کے باقاعدہ ان کو گرفتار کریں اور سزا دے، تعزیری سزا ان کو ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص لایا گیا جو کفار کو اشعار پڑھ کے بھڑکاتا تھا جنگ کے لیے، اور اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے معافی مانگی کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، لیکن اگلی دفعہ پھر وہ پکڑا گیا یہی کام کرتے ہوئے، تو پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر قلم کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے
دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو ہمیں اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح روکنے کی بھی ضرورت ہے، اور خود بھی اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہنمائی فرمائیے گا۔ یقیناً ایسی بات ہے کہ جب تک ایک بات فی الواقع موجود نہ ہو، حقیقت نہ ہو، ایسی اس کو نشر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور مسلمان یہ ہمیں تو اس طرح کے واقعات سے پالا پڑا ہے، ہم نے دیکھا ہے بات حقیقت نہیں ہوتی لیکن اس کو عام کر دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو سزا دی وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا تھا اور شعر اور شاعری کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے وہ لوگوں کو برانگیختہ کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ ایک دفعہ پکڑا گیا، پھر معافی دے دی گئی، دوبارہ جب پکڑا گیا تو اس نے کہا میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا جو جرم ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ تو مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ اللہ کا خوف کرے اور اللہ سے ڈر جائے، بغیر تحقیق کی بات نشر کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں جو متعلقہ حکام ہے ان تک بات پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب عالم دین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور دین کیا رہنمائی فرماتا ہے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے انہوں نے ہمیں گفتگو میں بتایا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ایز اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے اور معاشرے کا کارآمد شہری ہونے کے ناطے ہمیں بلا تصدیق اور تحقیق کے کوئی بھی خبر آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عثمان بھٹی صاحب، جو کہ ایک نجی چینل میں ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ مجھے پراپر سن پا رہے ہیں؟ جی جی۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ گروپس بنے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں دوسرے میڈیم پہ بھی، تو وہاں پہ خبریں گردش کرتی ہیں بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے۔ آپ کا اور میرا جو پیشہ ہے صحافت کے پیشے کا میں ذکر کروں گا کہ ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے۔ خبر کی پہلے تحقیق اور تصدیق، پھر اس کے بعد ہم اس کو نشر کرتے ہیں، پورے پیرامیٹرز دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑا یہ عام ہو گیا ہے، کوئی بھی ایسی خبر جس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، جس کے بارے میں پراپر ورکنگ نہیں کی گئی ہوتی، ہم اپنے گروپس میں بھی شیئر کرتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے۔ آپ کو بھی یہ نظروں سے گزرا ہوگا، آپ کے نالج میں ہوگا کہ بچوں کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، کڈنیپنگ کے حوالے سے والدین پریشان ہیں، اسکول لانے لے جانے کے لیے پریشانی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے بتائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی دیکھیں، سوشل میڈیا نو ڈاؤٹ بڑا وائبرنٹ ہے، اور لوگ آج کل اتنا ٹی وی نہیں دیکھ رہے جتنا سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ جی، کیونکہ سوشل میڈیا نو ڈاؤٹ اب ہر ایک کی پاکٹ میں لوگوں کے پاس اینڈرائڈ سیٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو اینڈرائڈ سیٹ لینا بھی مشکل نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ تو سوشل میڈیا کی مگر ڈس کریڈیبلٹی ہے کہ نیوز کی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ جی، اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی کڈنیپنگ کے حوالے سے، لاہور میں تو ایسے انسیڈنٹس ابھی رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، البتہ آج سے 2-3 سال پہلے بہت سے ایسے رپورٹس ہوئے تھے، مگر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی سے رنجش ہے تو لوگ کہتے ہیں میرا بچہ اغوا ہوا ہے، تو کسی کے خلاف ان کی مخاصمت ہے تو لوگ کسی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایسے ایشوز بناتے ہیں۔ پنڈی میں، راول پنڈی میں ایسے سوشل میڈیا پر رپورٹس ہوئے ہیں چیزیں کہ وہاں پر بچوں کی کڈنیپنگ کے حوالے سے گینگ جو ہے وہ متحرک ہے، مگر اس بارے میں کیا حقیقت ہے ابھی تک اس بارے میں نہ تو کوئی ڈیٹا شیئر کیا جا سکا ہے کہ کتنے بچوں کی کڈنیپنگ ہوئی ہے، کتنے بچوں کی کڈنیپنگ نہیں ہوئی۔ البتہ جب تک یہ چیزیں حقائق جو ہے سم ٹائم بیشتر اوقات پولیس بھی چھپاتی ہے، پولیس یہ ڈیٹا شیئر نہیں چاہتی، کیونکہ جو کسی بھی ایس ایچ او کی جورسڈکشن میں اغوا کا کیس ہو جائے تو اس ایس ایچ او کے لیے نیکسٹ پوسٹنگ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پولیس ایس ایچ او کے لیے 2 کیسز بہت میٹر کرتے ہیں، ایک کڈنیپنگ کا اور ایک ڈکیتی کا۔ تو پولیس جو ہے وہ معاملے کو حقیقت پر رپورٹ نہیں کرتی ہے۔ البتہ اگر پیرنٹس اس بارے میں کانشیس ہوئے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہیں، پیرنٹس کی پریشانی بنتی بھی ہے کہ وہ اگر بچوں کو اسکول جا رہے ہیں تو ان پر نظر رکھیں، تو یہ بھی کسی حد تک بہتر ہے کہ پیرنٹس کی نظر ہونی چاہیے۔ اور جو کڈنیپنگ کے واقعات ہیں، اگر یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ تشویش کی لہر ہے عوام میں، اور بڑے پریشان ہیں پیرنٹس اس بارے میں۔
ہم دیکھتے ہیں گروپس میں بہت سی ایسی پرانی خبریں سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ 1 سال پہلے ہو، 6 ماہ پرانی ہو، کچھ ماہ پرانی ہو، ایون کہ وہ بچے ریکور کر لیے گئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ خبریں نشر کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہمیں تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے، ہماری ذمہ داریوں میں یہ چیز بھی عائد ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے نا کہ پچھلے واقعات رپورٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، نہ تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کس وقت کی ہے. بہت سی ویڈیوز حقائق میں مبنی بھی ہوتی ہیں مگر بہت سی چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں ایک ایس پی رینک کے آفیسر تھے جن کو آئی جی جو ہے اس وقت کے وہ ان کی مرضی کی تعیناتی نہیں دے رہے تھے. تو ہم اس چیز کے آئینی شاہد ہیں کہ اس ایس پی نے جرنلسٹ کی ایک گروپ بنایا اور جرنلسٹ نے کہا کہ یہ آپ اغوا برائے تاوان کی خبریں زیادہ سے زیادہ چلائیں تاکہ جو اس وقت کے آئی جی ہیں وہ ڈی فیم ہو سکیں اور ان کو کوئی تعیناتی مل سکے، کیونکہ وہ ایس پی جو تھے وہ کافی با اثر تھے. آئی جی ان کی سننی تھرا ان کی مرضی کی تعیناتی دینے کے لیے، تو اس لیے وہ انہوں نے جرنلسٹ کے ذریعے ایسی خبریں چلوائیں. جی اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے، بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی ضلع میں آر پی او یا ڈی پی او جرنلسٹ سے بن نہیں رہی ہے تو جرنلسٹ ایسی خبریں چلاتے ہیں، مگر سوشل میڈیا پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور یہ بھی اس پر بھی ایک فورم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے میں جو ایسے تشویش پھیلانا، خوف پھیلانا، اب جو پیرنٹس ہیں وہ تو ظاہرہ خوف کے مارے ہیں. جب بھی کوئی خبر چلے گی کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں اسکولوں سے تو پیرنٹس تو اسکول نہیں بھیجیں گے. جی بالکل. اس لیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس کو پورا ڈیٹا لے کر بریف کریں عوام کو کہ اس میں کتنی حد تک سچائی ہے، کتنی حد تک سچائی نہیں ہے. اب آپ اگر آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس مینس کہ اس کڈنیپنگ کی خبروں نے عوام میں کافی خوف پھیلایا ہوا ہے. اور یہ بات ہر جو راہگیر ہے یا فیملیز والے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ایسا کون سا گینگ آ گیا ہے جو کہ بچوں کو اغوا کر رہا ہے. اور اگر اس بارے میں بریف نہ کیا گیا، کوئی سنجیدہ ٹھوس موقف نہیں آئے گا تو اس سے کافی پریشانی بڑھے گی. یہ راولپنڈی میں زیادہ ایسے واقعات رپورٹ ہونے کی اطلاعات آئی ہیں. جی چند ایک شہر ہیں بٹی صاحب، جیسا گوجرانوالہ میں بھی ایسے واقعات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، راولپنڈی کے اس طرح 2-3 شہروں کا نام لیا جا رہا ہے. اچھا جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ ان چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے. میری حالیہ دنوں میں بات ہو رہی تھی پولیس کے ایک آفیشل سے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہم نے باقاعدہ آفیشلی اس کو اناؤنس کیا ہے کہ ایسا کوئی گروہ سرگرم عمل نہیں ہے، ایسے کوئی لوگ شہروں میں موجود نہیں ہیں، یہ صرف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے. آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ والدین شدید پریشان ہیں، اسکول بھیجنا ہے بچوں کو، ٹیوشنز کے لیے بھیجنا ہے، گھروں سے باہر اور کام کے لیے اگر بچوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے تو پریشانی ہے. اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے عثمان بھٹی صاحب؟ سر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پولیس آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر تمام ڈیٹا جو وہ شیئر کیا ہے جی عوام کے لیے، پولیس کبھی بھی جو ایکچوئل ڈیٹا وہ شیئر نہیں کرتی. جب ایئر کا اینڈ ہوتا ہے تو ایئر کے اینڈ پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل 2021 میں اگر فار ایگزامپل 5 لاکھ مقدمات ہوئے پنجاب میں، پورے پنجاب بھر میں، تو اگلے آئی جی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر پچھلے سال اس وقت کے آئی جی کی موجودگی میں 5 لاکھ پرچے ہوئے تو میری موجودگی میں کم از کم پرچے ہوں تاکہ میری ایفیشنسی دکھائی جا سکے. اور یہ پولیس جو ہے وہ پرچوں کو روک دیتی ہے، ڈیٹا پراپر شیئر نہیں کرتی ہے. اگر کوئی مقدمات اپلیکیشن لے کے جاتا ہے تھانے میں کہ میری سے ڈکیتی ہوگی تو پولیس اس کو رنگ یہ دے دے گی کہ اس نے کسی کے پیسے دینے تھے. مطلب پولیس پرچے کو کسی اور کھاتے میں ڈال دیتی ہے. اسی طرح اگر کسی کا بچہ اغوا ہوا ہے تو پولیس یہ کہے گی کہ ہاں اس کی بیوی کا کہنا تھا، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ لڑائی کی وجہ سے لے گیا ہے. پولیس بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ حقائق کو چھپاتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ جن جگہوں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں وہاں پر جو عوام ہے وہ پراپرلی اس بارے میں احتجاج کرے کہ میڈیا پر رپورٹ ہوگا اور اس کا کوئی لاہ عمل ٹھوس بنایا جا سکے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ گجرانوالہ میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، راولپنڈی میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، جن لوگوں نے اس چیز کے وکٹمز ہیں، یہ اصل پریشانی تو ان کے لیے ہے. مگر شہری بھی بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایکچوئل واقعہ کچھ اور ہوتا ہے، رپورٹ کچھ کروانا چاہتے ہیں. تو اس لیے جب تک جو سول سوسائٹی اور یہ جو
قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر کوئی لاہ عمل نہیں بنائیں گے، سب سے زیادہ جو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسی کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسے گینگ ہیں تو ایکسپوز کریں تاکہ عوام میں جو خوف و ہراس کیفیت ہے اس کو دور کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان بھٹی صاحب، ایک آخری کوسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ اس ساری سچویشن میں ان کو کیسے الرٹ رہنا پڑے گا، اور والدین کو ایز اے پیرنٹس ہمیں کیا رول ادا کرنا ہوگا؟ کوئک نوٹ ذرا بتا دیجیے پلیز. سر دیکھیں، اگر سوشل میڈیا میں یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ ایسے واقعے رپورٹ ہو رہے ہیں، یا نیشنل میڈیا نے بھی یہ خبریں پھیلائی ہیں، خبر چلی کہ وہاں پر کڈنیپنگ کے واقعات ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں، تو اس سے کم از کم لوگوں کو اویئرنیس ہوئی. پیرنٹس کم از کم اسکول بھیجنے سے پہلے یا یونیورسٹی یا اسکول جہاں بچوں کو جا رہے ہیں تو کم از کم ان کو نظر تو رکھیں گے، ان کی ٹیک کیئر تو کریں گے. اور ظاہر ہے اگر کسی چیز کا ایک بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے تو گڈ امپیکٹ یہ آیا کہ پیرنٹس میں جو کم از کم ان میں شعور پیدا ہو گیا کہ یار ہم نے اگر بچوں کو بھیج رہے ہیں کس کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اگر کوئی پک اپ نے کروائی ہوئی ہے تو وہ جو لے جانے والا ڈرائیور ہے اس کی تو کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اگر بچے جا رہے ہیں، بچے اسکول ٹائم آف ہو گیا ہے، کیا وہ اسکول سے گھر سیدھا واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، تو کچھ چیزوں کا بیڈ امپیکٹ جو ہے گڈ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کی ایک نظر گڈ امپیکٹ یہ ہے کہ پیرنٹس کو اس سے اویئرنیس ہوگی اور پیرنٹس جو بچوں پر کڑی نظر رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. جو لاپرواہی تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی اب اس پہ دوبارہ سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. عثمان بھٹی صاحب جیو سے جو رپورٹر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی اور ڈیٹیل میں چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا. میں ایک دفعہ پھر جو مہمان ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے ان کا تعارف کرواتا چلو. عثمان بھٹی جو کہ ابھی ہمارے ساتھ جیو سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے کہ جو ان کے پاس جو ڈیٹیلز ہیں، جو کرائم کے یہ سیگمنٹ کی بات ہم کر رہے تھے کہ بچوں کے کڈنیپ کے حوالے سے، ان کو اغوا کرنے کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ان میں کتنی صداقت ہے، اور جو صداقت ہے اس کے فیکٹس کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظہیر احمد بابر صاحب جو کہ کنٹرولر نیوز PNN ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے، اور مفتی عبد الولی خان صاحب جو کہ عالم دین ہیں، انہوں نے بھی دین ہمیں کس طرح سے رہنمائی دیتا ہے کہ اگر ایسی خبر جس کی کوئی تصدیق نہ ہو، جس میں کوئی صداقت نہ ہو، دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اور پھر اس کی سزا کیا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی حوالے سے جیسے بچوں کو کڈنیپ کرنے کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی تھیں، ہم نے جب رابطہ کیا PRO پنجاب پولیس تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان خبروں کی کتنی صداقت ہے. انہیں باقاعدہ کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ ان واقعات اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. جو چند ایک واقعات ہیں جو حقیقت ہے وہ بہت کم ہیں، اور وہ کسی بھی معاشرے میں جب بہت سارے لوگ رہ رہے ہوں، کروڑوں کی تعداد میں اگر کسی شہر میں آبادی موجود ہے تو چند ایک واقعات رپورٹ ہونا نارمل ہے، جو کہ ہوتے بھی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں شہر میں اور اس پورے شہر میں ایک ایسا گروہ کام کر رہا ہے جو بچوں کو کڈنیپ کر رہا ہے اور پھر پینک کی سچویشن آ جائے. ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ CCPO پنجاب پولیس لاہور جو غلام محمود ڈوگر صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس میں صداقت نہیں ہے، اور ایسی کوئی خبر جو کہ آپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں پہلے اس کی تصدیق کر لیں. ایسی کوئی خبر جو سالوں پہلے ہوئی تھی، جو واقعہ سالوں پہلے ہوا تھا، پولیس اس کو پرفارم کر چکی، بچے کو ریکور کر چکی، بازیابی ہو چکی، یا جو بھی معاملات رہے اس کو آگے سرکولیٹ کرنے سے پہلے اس کی ہسٹری آپ جان لیں. اس سیگمنٹ میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بلا تحقیق آپ کوئی بھی خبر آگے نہ بھیجیں، بلا تحقیق کوئی بھی گروپس میں ایسی پوسٹ شیئر نہ کریں جس سے والدین پریشان ہوں، آپ خود پریشان ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے موسٹ آف دا ٹائمز کہ ہم خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے خبر شیئر کرتے ہیں، لیکن اپنی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے ہم وہ نقصان کر بیٹھتے ہیں جو خوف و ہراس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کریں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.